नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने सुनन नसई हदीस नंबर 35 तक मुकम्मल किया। आज इंशाअल्लाह हदीस नंबर 36 हम देखते हैं। और ये पूरी जो अहादीस हैं ये तहारत के बाब में हैं। देखें, जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये देखें सबसे पहला जो बाब है यहाँ पर, ये जो किताब है, सेक्शन है, वो क्या है? तहारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल। ठीक है, तो ये तहारत से रिलेटेड सारे अहकाम जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, 36 पर जाते हैं। और ये जो ऐप है इसे आप लोग सब लोग डाउनलोड करें। ठीक है, और इसमें से हदीस देखा करें। यहाँ पे आपको उर्दू में भी मिल जाती है हदीस, और हिंदी में भी बहुत सारी अहादीस का रहता है। हिंदी में आप देखें, यहाँ से चूज़ लैंग्वेज है, ये देखें, हिंदी है, रोमन उर्दू है, ठीक है, इंग्लिश है। तो जो आपको चाहिए उसमें आप हदीस देख सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अरबी के साथ जो ये आपका ट्रांसलेशन है वो रोमन उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में आपको सब में मिल जाएगा। बहुत सारी अहादीस में ये ऑप्शन है, कुछ में नहीं भी है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो टाइटल है वो है गुस्ल खाने में पेशाब करना मना है। अब इस बात को सुन के टेंशन में मत आ जाइएगा, क्योंकि आजकल हमारे जो वॉशरूम्स होते हैं उसमें वही जगह पे हम नहाते हैं और उसी जगह पे वही बैतुल खला भी होता है। ठीक है, क्यों मना किया गया? क्योंकि जब वॉशरूम अगर पहले जो होते थे उसमें क्या करते थे, वहीं पर इंसान पेशाब कर लिया करता था और उसी में नहाता था, तो उसको हमेशा ये वसवसा होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि नजासत उसके जिस्म पे लग गई हो। और तहारत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे इंसान की नमाज नहीं होगी, तहारत हासिल नहीं होगी। हमने देखा था कि बड़े बड़े जो ये कहें कि जो कब्र के अज़ाब हैं वो भी पेशाब के क़तरों की वजह से होते हैं। तो इस वजह से मना किया गया। अच्छा तो ये है कि अभी भी हम लोग वॉशरूम्स अलग ही बनाएं, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे वॉशरूम्स एक ही जगह पे नहाने का, और वहीं पर हमारा बैतुल खला की जगह होती है। तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा इस तरह से बनाएं कि किसी तरह के छींटे या किसी तरह की गंदगी नहाने की जगह पर ना आए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हदीस। अख़बरना अली इब्न हुज्र क़ाल अंबअना इब्नुल मुबारक अन मअमर अनिल अशअत इब्न अब्दुल मलिक अनिल हसन अन अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यबूलन्न अहदुकुम फ़ी मुस्तहम्मिही फ़इन्न आमतल वसवासी मिनहु। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हदीस कहाँ से शुरू हुई है? क्या लगता है आपको? बताइए। कौला से। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, और जो रावी हैं, बाकी तो पूरा आपका जो मतन है सनद है चली आ रही है। मेन जो यहाँ पे रावी हैं वो कौन नज़र आ रहे हैं आपको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत कर रहे हैं, जो उनकी बात को कोट कर रहे हैं, वो कौन है? कौन नज़र आ रहा है आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले? मुग़फ़्फ़ल। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और ये जो पूरी बाकी जो सनद दी होती है, ये समझ लें कि इमाम नसाई से लेकर
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक होती है। और इसी में अगर कोई ब्रेक आ जाता है, कोई ज़ईफ़ रावी आ जाता है, तो क्या होता है, वो हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कई बार पढ़ चुके। तो यहाँ पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल वो उनसे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, क़ौला, उन्होंने कहा, ला यबूलन्ना अहदुकुम। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आपको नून मुशद्दद नज़र आए, ठीक है, लास्ट में नून मुशद्दद नज़र आए, तो उसका मतलब हरगिज़ होता है। ठीक है, हरगिज़। तो ला यबूलन्ना, हरगिज़, बाउल हमने देखा था पेशाब करने के लिए आता, तो हरगिज़ पेशाब ना करे, अहदुकुम, तुम में से कोई। ठीक है, अहद यानी एक, कुम यानी तुम सब, यानी तुम में से कोई हरगिज़ पेशाब ना करे, फ़ी बोलते हैं इन को, ठीक है, इन किसके अंदर ना करे, मुस्तहम में ही, अपने गुस्ल करने की जगह में, यानी जो बाथरूम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम गुस्ल करते हैं, तो वहाँ पर तुम में से कोई भी हरगिज़ पेशाब ना करे। फ़इन्ना, क्यों ना करे, वो भी कहा, फ़इन्ना, बस बेशक, आम्मतल वसवासी मिनहु, आम्मा ज़्यादातर, अक्सर, वसवास यानी वसवसे, मिनहु उसी की वजह से आते हैं। क्यों ना करें, ये रीज़न भी बता दिया कि गुस्ल की जगह पर अगर पेशाब किया जाता है तो क्या होता है, इंसान के दिल में वसवसे आते हैं। कैसे वसवसे आते हैं कि मैंने यहाँ पर पेशाब किया था, उसके जो कतरे हैं वो मुझे ना लग जाएं, और इसी वसवसे में रहता है। हालांकि वो पानी वहाँ पे बहा दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक जो शक रहता है वो मौजूद रहता है, और उसकी वजह से फिर उसकी पूरी नमाज, उसका पूरा दिन इन्हीं वसवसों में गुजर जाता है। और अब डिपेंड करता है कि जो गुस्ल लिया वो कौन सा गुस्ल है ना। नापाकी से दूर करने के लिए अगर आप गुस्ल कर रहे हैं, आप जनाबत का गुस्ल कर रहे हैं, आप हैज़ का गुस्ल कर रहे हैं, और अगर आप उस गुस्ल के बाद पाक नहीं हुए, पेशाब के छींटे अगर आपको लग गए, तो क्या होगा, आपकी कोई भी नमाज कबूल ही नहीं होगी, क्योंकि तहारत मस्ट है नमाज के लिए। तो सोचें कितनी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो आज के दौर में अगर कोई ऐसा होता है कि बाथरूम अलग है, ठीक है, और आपके बैतुल खला अलग है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल मुश्किल होता है। तो आपका जो बैतुल खला है उसको थोड़ा इस तरह से बनाएं कि आपके नहाने की जगह पर उसके छींटे ना आए। ठीक है, बाथरूम के लिए थोड़ी जगह बड़ी रखें। मोस्टली लोग क्या होता है, घर बड़े बड़े बना लेते हैं और वॉशरूम्स छोटे कर देते हैं। बिल्कुल वहीं पे आप का नहाने की जगह होती है, और बिल्कुल वहीं पर बैतुल खला होता है कि छींटे आपकी जगह पर आ जाएं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अहम मसला है तहारत का। ठीक है, समझ में आ गई। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं हदीस नंबर 37। इस हदीस का टाइटल है पेशाब करते हुए शख्स को सलाम करना। ठीक है, वो जायज़ है या नहीं वो देखते हैं। अख़बरना महमूद बिन गैलान हदसना ज़ैद बिन हुबाबी व क़बीसतु क़ाला। अब देखें यहाँ पे क़ाला आया है, यानी उन दोनों ने कहा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब फ़ेल पढ़ेंगे ना। अम्बाना सुफियानो अनिद्दुहाक इब्न उस्मान अन नाफ़िअन अन इब्न उमर क़ाल। अब यहाँ पे हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क्या कहा, मर्रा रजुलुन अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यबूलु फसल्लम अलैहि फलम यरुद्द अलैहि सलाम। क्या कहा इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि क़ौला कहा, मर्रा गुज़रा, रजुलुन, रजुलुन का मतलब क्या होता है, एक मर्द, माशाल्लाह।
اور یہ ایک کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ تنوین سے آیا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو ایک مرد گزرا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا. وہ ہوا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ. ویری گڈ. ہوا یعنی اور، ہوا یعنی وہ، اور وہ یبولو پیشاب کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے. فسلما تو اس نے سلام کیا. اس نے سلام کیا علیہ. ہی کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ علی یعنی ہوتا ہے پر، اور ہی کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا یہ ہما ہم، اسے. ٹھیک ہے، یعنی وہوا یبولو اور وہ پیشاب کر رہے تھے. فسلما اور اس نے سلام کیا علیہ اس پر یعنی ان پر. ٹھیک ہے، ہم تمیز سے بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فلم پھر نہیں یرد علیہ السلام. کیا مطلب ہوا؟ کہ مگر آپ نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت اسٹرانگ نیگیشن ہوتا ہے. اچھا، کہیں پہ پڑھتے ہیں نا ہم لم، ولم یولد، ہے نا، لم پڑھتے ہیں نا، تو یہ جو لم ہے اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فلم تو پس نہیں، یا ردو یا ردہ جواب دیا. اور یہ یا ردو سے یا ردہ بھی کیوں ہوا، یہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگ پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، جواب دیا علیہ السلام، ان کے سلام کا. پورا پڑھ لیتے ہیں. پچھلی حدیث بھی ہم نے پوری نہیں پڑھی تھی، رواں نہیں پڑھی تھی مطلب، ہے نا. چلیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے. چنانچہ اس نے آپ کو سلام کہا مگر آپ نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی انسان بیت الخلاء میں ہے تو آپ اسے سلام ہی نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ سلام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، دعا ہے. اور آپ جب واش روم میں ہوتے ہو تو آپ کو اذکار کرنا الاؤڈ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کو چھینک آ جائے تو آپ الحمدللہ نہیں کہیں گے. کسی نے الحمدللہ کہا تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، آپ سلام نہیں کریں گے. کوئی سلام کرے گا تو اس کا جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، ہاں، وہاں سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے، جس نے سلام کیا تھا آپ اس کے سلام کا جواب دیں گے. ہاں، لیکن جب تک آپ باہر واپس آئے، وہ انسان چلا گیا، تو اب آپ کے اوپر اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ پر پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جب آپ واش روم میں ہیں تو آپ نے کوئی بھی ذکر اللہ کا نہیں کرنا. آپ کو کسی نے سلام کیا، آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا، چاہے چھینک کا ہو جواب یا آپ کو خود کو چھینک آ جائے، آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. الحمدللہ یہ حدیث بھی ہم نے دیکھی کہ واش روم میں ہیں تو آپ سلام کا جواب نہیں دیں گے. بعد میں دیں گے کہ نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے وضو کرنے کے بعد سلام کا جواب دینا. اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ سلام کا جواب دینے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جس حال میں ہوں آپ سلام کا جواب دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہتے تھے موسٹ آف دا ٹائم. تو جب آپ نے وضو آپ فارغ ہوئے تو آپ نے وضو کیا پہلے، اور پھر آپ نے بہتر سمجھا کہ اس کے بعد جواب دیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مسلمان آل دا ٹائم پاک ہوتا ہی ہے، لیکن باوضو رہنے کی بڑی فضیلت ہے. کوشش کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں. باوضو رہنا ایک بڑی اچھی عادت ہوتی ہے، ایک پاکی کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد جواب دیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سلام کرے گا تو آپ پہلے وضو کریں گے، کیونکہ اذکار کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ آپ لیٹے لیٹے اذکار کرو، ٹھیک ہے، آپ رات کے ٹائم لیٹے ہو، آپ اذکار کرتے ہو، تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال انبأنا سعید عن قتادة عن الحسن عن خدین ابی ساسان عن المہاجر بن قنفذ انہ سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبول فلم یرد علیہ حتی تطوع فلما تطوع رد علیہ۔ یہاں پر دیکھتے ہیں جی، تو یہاں پر جو راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ کون ہے؟ مہاجر بن قنفذ، ٹھیک ہے، ان کے لیے آتا ہے انہو، انا کہتے ہیں بے شک، ہو یعنی وہ، ٹھیک ہے، بے شک وہ، سلمہ سلام کیا، علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ بے شک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، وہوا اور وہ یبولو پیشاب کر رہے تھے، فلم تو نہیں، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، تو، ٹھیک ہے، تو نہیں، یرد جواب دیا، علیہ اس کا یعنی اس کے سلام کا، حتی، حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، حتی اردو میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹل یہاں تک کی، تودع، تودع کا مطلب کیا ہے؟ وضو کیا، یہ ورڈ بہت بار آیا تھا ہمارے وضو والے جب ہم احادیث پڑھ رہے تھے، وضو کیا، فلما پھر جب، فا کا مطلب پھر، ٹھیک ہے، سو تو، تدوع وضو کیا، رد جواب دیا، ٹھیک ہے، رد دیکھیں پہلے بھی آیا تھا، رد کا مطلب جواب دیا، علیہ ان کے سلام کا، تو کیا ہوا کہ حضرت حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا حتیٰ کہ وضو کرنے لگے، اور جب وضو مکمل کیا تو سلام کا جواب دیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد جس نے آپ کو سلام کیا تھا اس کا جواب آپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو وضو کی بات آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہیں، انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وضو نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی آپ کو سلام کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث لے لیتے ہیں، حدیث نمبر 39، اس میں بات ہے استنجا کرنے کی، اور باب کا نام ہے کہ ہڈی سے صفائی کرنا، ٹھیک ہے، استنجا کرنا منع ہے، جو ہڈی ہوتی ہے۔ اچھا، ہڈی کے بارے میں یہ دیکھیں کہ پاکی جو حاصل کی جاتی ہے وہ پانی سے کی جاتی ہے یا پھر مٹی سے۔ وضو کا بھی یہی حکم ہے کہ پانی سے وضو کیا جائے، پانی نہ ہو، میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو پانی یا تو مٹی، اور شریعت میں تو ہے ہی، ہمارے معاشرے میں بھی طہارت کے لیے، صفائی کے لیے یہ سب سے بیسٹ چیز مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور کسی بھی طرح کی جو اسمیل ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے ٹائم میں جو برتن ہوتے تھے، برتن جو بڑے بڑے جو برتن جس کے اندر کافی کھانا بنتا تھا، اس کو دھونے کے لیے بھی مٹی استعمال کی جاتی تھی، اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو تو، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، چکنائی بھی جاتی ہے اور اسمیل بھی چلی جاتی ہے۔ اچھا، ہڈی جو ہوتی ہے
ہڈی کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں کی خوراک ہے، جن ہوتے ہیں نا ان کی خوراک ہے. سب سے پہلی بات تو کسی کی خوراک کو خراب نہیں کرنا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہڈی ہوتی ہے وہ چکنی ہوتی ہے، اسے استنجا نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ ایبزارب نہیں کر سکتا، تو استنجا کیسے ہوگا ہڈی سے، ٹھیک ہے. اور اس میں اس کا بھی بیان ہے گوبر کا. گوبر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو گوبر ہے وہ جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے. تو وہ خوراک والی بات تو آ گئی، ٹھیک ہے. دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گوبر جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سن لیں. گوبر جو ہم استعمال کر سکتے ہیں صرف اس جانور کا استعمال کر سکتے ہیں جس جانور کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. گوبر جو وہ نہیں بنائے جاتے، کنڈے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر کچھ سیکنے کے لیے کام ہوتا ہے، کچھ کھانا پکانے کے لیے ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ بولتے ہیں نا، اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو جانور ہم جس کا گوشت کھاتے ہیں اس جانور کا گوبر جو ہوتا ہے سمجھیں وہ نجس نہیں ہوتا، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب ایسے میں اگر کسی کو استنجا لینا ہے اور وہ سوکھا گوبر یا اس طرح کا لے آئے، گیلا تو obviously نہیں یوز کر سکتے، سوکھا لے آئے، تو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ یہ کس جانور کا ہے، مطلب حلال جانور کا ہے یا نہیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو استنجا ان چیزوں سے کریں جس میں شریعت نے ہمیں الاؤڈ کیا ہے، یعنی کہ پانی سے یا پھر مٹی سے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. جی، اخبرنا احمد بن عمرو. اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا امرو جو لکھا رہتا ہے واو، اسے امر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ابن سرحی قال انبأنا بن وہب قال اخبرنی. اچھا دیکھیں، اوپر لکھا ہے اخبرنا اور نیچے لکھا ہے اخبرنی. اخبرنا یعنی ہمیں خبر دی، اخبرنی یعنی مجھے خبر دی، ٹھیک ہے. یہ فرق ہوتا ہے. آپ لوگوں نے متکلم پڑھے ہیں نا، یا متکلم اور جمع متکلم، ٹھیک ہے. تو ایک جمع متکلم ہے اور ایک واحد متکلم ہے. اوکے. یونس عن ابن شہاب عن ابی عثمان بن سنة الخزاعی عن عبد اللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یستطیب احدکم بعزم او روث. چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا مروی ہے، نہا منع فرمایا، ان یستطیبا کی پاکی حاصل کریں یعنی استنجا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پاکی حاصل کی جائے یا استنجا کریں، احدکم تم میں سے کوئی، بعزم. اچھا اب دیکھیں، یہ عزم کہتے ہیں ہڈی کو. اب یہ مجرور کیوں ہیں، عزمن کیوں ہیں؟ مجرور ہونے کی وجوہات ہم نے پڑھی ہیں. کیوں ہے مجرور؟ کون سا حرف جر ہے اس سے پہلے؟ بی ہے نا، پڑھا تھا ہم نے بی. اور بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہے نا، بی ازمن. ازمن ہڈی، تو کیا ہو گیا بی ازمن کا مطلب؟ ہڈی کے ساتھ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ہڈی کے ساتھ. او یا روسن. روسن کہتے ہیں جانور کا گوبر، ٹھیک ہے. تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع فرمایا کہ استنجا حاصل کرے تم میں سے کوئی، پاکی حاصل کرے یا استنجا کرے تم میں سے کوئی ایک ہڈی یا پھر جو جانور کا گوبر ہوتا ہے اس سے،
چلیں حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ہڈی یا لید جو گوبر ہوتا ہے اس سے صفائی کرے۔ اوکے جی، تو استنجا جو کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، وہ کس سے کرنا ہے؟ یا تو پانی سے، جیسے کہ الحمدللہ ہم لوگ آج کل یوز کرتے ہیں، ادروائز مٹی سے کریں، یا پھر ایسی کوئی چیز جس کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت موجود ہو، جیسے کہ ٹیشو پیپرز۔ کبھی پانی اویلیبل نہیں ہوتا، کئی جگہ پر ہم جب باہر جاتے ہیں پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، کبھی کچھ ایئرپورٹس پہ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ ٹیشوز ہوتے ہیں، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے بھی کتنی تعداد میں کرنا ہے انشاءاللہ وہ ہم ہماری نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم نے جو چیزیں دیکھیں وہ یہ ہے کہ واش روم میں اگر آپ ہیں، ٹھیک ہے، تو جہاں آپ نہا رہے ہیں خاص طور پہ اس جگہ پر پیشاب نہ کریں۔ اپنے جو بیت الخلاء ہیں ان کو کوشش کریں کہ واش روم اتنا بڑا بنائیں کہ وہاں کی جو گندگی ہے کسی بھی طرح سے آپ کے نہانے کی جگہ پر نہ آئے۔ ایک چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ جب آپ واش روم میں ہیں تو نہ تو آپ سلام کریں گے، نہ ہی سلام کا جواب دیں گے، جب آپ باہر آ جائیں گے تب آپ اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ چھینک کے لیے بھی ایسا ہی ہے، آپ الحمدللہ نہیں، یعنی کسی طرح کا بھی ذکر آپ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا جی؟ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہڈی سے یا پھر جو گوبر ہوتا ہے اس سے استنجا کرنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیزیں آپ کو لگے کہ یہ تو ابھی تو ہمیں پانی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن کئی باری ایسی جگہ ہوتی ہے آپ کسی جنگل میں پھنس گئے، کہیں آپ ٹریکنگ وغیرہ کے لیے گئے ہیں، ایسی جگہ گئے ہیں آپ جہاں پر پھنس گئے ہیں، پانی اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ کو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیونکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چلیں ہم تو گھومنے گئے ہیں، پکنک منانے گئے ہیں، نمازیں ساری قضا کرتے ہیں، گھر جا کر پڑھیں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھی تھی، یعنی جب بہت سچویشن اگر ایسی ہو گئی تھی تو نمازیں ملا لی تھی کہ بالکل سچویشن الاؤ ہی نہیں کر رہی تھی۔ ادروائز آپ نے جنگ میں نماز کیسی پڑھائی جائے اس کے بارے میں بھی آپ کو احادیث ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ کا حکم ملتا ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے جنگ کی حالت میں۔ تو پھر اگر آپ ٹریکنگ کے لیے گئے ہو، آپ پکنک کے لیے گئے ہو، آپ انجوائمنٹ کے لیے گئے ہو، تو ایسی آپ شادی میں گئے ہو، تو ایسی سچویشن میں آپ نماز کو ترک کر دو کہ میں بعد میں پڑھ لوں گی، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، پانی ختم ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی ہم اس میں ایک حدیث یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی نے کہا کہ آپ کے رسول نے آپ کو استنجا کرنا بھی سکھایا ہے، آپ کو بیت الخلاء کے آداب بھی سکھائیں، مطلب ایک طرح سے مزاح اڑایا کہ یہ بھی کوئی بتانے کی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے بڑے ہی اس بات کی عظمت رکھتے ہوئے کہا کہ جی ہمارے رسول نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ شرمندہ نہیں ہونا ان چیزوں پر، بلکہ فخر کے ساتھ بولنا ہے کہ طہارت ہمارے اسلام میں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے 39 تک کمپلیٹ کی ہے، ٹھیک ہے؟ 36 سے 39 رائٹ؟ اوکے جی، 36 to 39 اوکے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریکارڈنگ پرووائڈ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔